अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ साथियों और प्यारी माँ बहनों, काफ़ी अरसा हो चुका है सवालों के जवाबात रिलीज़ नहीं हो रहे हैं। तो आज की मजलिस में इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे आपके चंद सवालों के जवाबात ज़रूर दें। जिनमें सबसे पहला सवाल हमारे एक भाई ने किया है। कहते हैं कि मुफ्ती साहब, ये जो वेबसाइट की थीम्स यानी वॉलपेपर होती हैं जो कि एडिटेबल होती हैं, अगर हम उन वेबसाइट के वॉलपेपर को किसी से बेच दें जिसके अंदर औरतों की तस्वीरें होती हैं और वो ऐसी होती है जिसको हम बेचने के बाद सामने वाला अपने हिसाब से उसको एडिट कर सकता है और उसके बाद में उसको कस्टमाइज़ करके अपने यूज़ में ले सकता है, तो क्या हमें ऐसी चीज़ कस्टमर को बेचना जायज़ है या जायज़ नहीं है? देखिए, आप शायद वेब डिज़ाइनिंग वगैरह का काम करते हैं। यहाँ पर आपने जिन चीज़ों का तस्करा किया है कि वेबसाइट में तस्वीरें होती हैं, तो तस्वीरों के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, तस्वीर चाहे मर्द की हो या औरत, उसका कहीं पर भी लगाना, उसका बनाना, उसकी एडिटिंग करना और उसी के बदले में उजरत लेना, ये तमाम चीज़ें नाजायज़ होती है। ये जो तस्वीरें होती हैं ये सिर्फ ज़रूरत के वक्त और ज़रूरत के हद तक जायज़ होती हैं। ये जो वेब डिज़ाइनिंग के काम है, इसमें आप तस्वीरों को रख रहे हैं और फिर तस्वीरों की होने की वजह से ज़ाहिर बात है उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है और लोग उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और ख़रीद लेते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए तो ये चीज़ दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है। बेहतर ये है कि आप जो ख़रीद रहे हैं और जो कस्टमर को सेल कर रहे हैं, ख़रीदने के वक्त ही आप ऐसी चीज़ ना ख़रीदें जिसके अंदर इस तरह की तस्वीरें हैं। फिर बेचने का जो झंझट है वो भी झंझट भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी को सेल कर रहे हैं तो उसमें अगर ऐसी चीज़ें मौजूद है जिसमें मर्द की या औरतों की तस्वीरें मौजूद हैं तो उनको आप रिमूव कर दें। रिमूव करने के बाद क्लीन कर दें, फिर जिनको पसंद आएगा वो ख़रीद ले और उनको बतला दें कि आप अपने हिसाब से उसको जो चेंजिंग है और एडिटिंग है अपने हिसाब से कर ले, जो चाहे वो डाल दे। फिर आपके बेचने के बाद सामने वाला बंदा उसके अंदर कोई चीज़ ऐड कर लेता है, कोई फहश तस्वीर लगा देता है किसी खातून की या किसी मर्द की, तो ऐसी सूरत में आपके ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा और आपकी उजरत जो होगी ये उजरत भी बिल्कुल हलाल होगी, जायज़ होगी। वहम के सिलसिले में एक खातून का सवाल है। कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मुझे बहुत ज़्यादा वहम और वसवसे होते हैं। मैं काफ़ी दिनों से वहम की मरीज़ भी हूँ, परेशान रहती हूँ और मैं किसी को कुछ न बोलूं तब भी दिल में ख्याल आते रहते हैं कि किसी के बारे में मैंने गलत बोल दिया है या फिर किसी का दिल दुखा दिया है। इस तरह के ख्यालात मेरे दिल में आते हैं। देखिए, आपको इन तमाम ख्यालों से बिल्कुल डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर वाक़तन आपने किसी का दिल नहीं दुखाया है तो सिर्फ इन ख्यालों की वजह से और इन वहम गुमानों की वजह से आपकी ज़िंदगी के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में अपनी ज़िंदगी गुजारते रहें। जब भी ख़यालात आपके दिल में और आपके जहन में पैदा हों, फ़ौरन आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ ले। अल्लाह ताला पर तवक्कुल रखिए, भरोसा रखिए, इंशाअल्लाह आप इस मुज़ी बीमारी से सेहतयाब हो जाओगे। हम सब भी आपके लिए ख़ास तौर से दुआ करते हैं। अगले चंद सवालात एक साहब ने किया है। सबसे पहली चीज़ तो ये कहते हैं कि अगर किसी की बार बार वज़ू टूट जाती है तो वो नमाज कैसे अदा करे? ये शख्स है जिनका बार बार वज़ू टूट जाता है, इनको कोई बीमारी है रेह के खारिज होने की वजह से। तो ऐसी सूरत में कहते हैं कि बार बार वज़ू टूट जाता है। इन्होंने अपने सवाल में जो चीज़ तहरीर की है वो ये है कि एक मरतबा वो वज़ू करते हैं और उसके बाद फ़र्ज़ नमाज होती है, सुन्नत होती है, तो नफल पढ़ने के पहले ही उनका वज़ू फासिद हो जाता है। अगर वाक़तन यही चीज़ है तो आपके सवाल का जवाब ये है कि आप शरीय एतबार से माज़ूर नहीं हैं। शरीय एतबार से माज़ूर आदमी उस वक्त कहलाता है जब उसने वज़ू किया
اور وضو کرنے کے بعد جو ایک وقت کی نماز ہوتی ہے، چاہے 2 رکعت ہو چاہے 4 رکعت ہو، ان 2 یا 4 رکعت پڑھتے ہوئے بھی آپ کا وضو بار بار ٹوٹ رہا ہے، یعنی اگر آپ 4 رکعت کی نماز 5 منٹ میں ادا کرتے ہیں تو 5 منٹ بھی آپ کا وضو برقرار نہیں رہتا ہے، ایسی کنڈیشن میں آپ معذور کہلاؤ گے، اور آپ کی باتوں سے ایسا نہیں لگتا ہے کہ آپ معذور ہیں، کیونکہ آپ جب نماز ادا کرتے ہیں تو آپ فرض بھی کبھی کبھی ادا کر لیتے ہیں، کبھی سنتیں پڑھ لیتے ہیں اور نفل آپ کی چھوٹ جاتی ہے، یا کبھی آپ فرض ادا کر لیتے ہیں اور پھر جو سنتوں کی طرف رخ کرتے ہیں تو آپ کا وضو فاسد ہو جاتا ہے، تو آپ معذور نہیں ہیں۔ بہتر آپ کے لیے یہ ہے کہ ایک مرتبہ اگر آپ نے وضو کر لیا، مان لیجیے عشاء کی نماز آپ ادا کرنے چاہ رہے ہیں، وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد جو فرض نماز ہوتی ہے وہ ادا کر لیں، اس کے بعد میں اگر آپ کا وضو باقی ہے تو سنتیں بھی پڑھ لیں، پھر سنتوں کے بعد میں اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو واپس سے وضو بنا کر پھر وتر پڑھ لیں، پھر اگر وضو ٹوٹ گیا تو پھر واپس سے وضو بنا کر کے آپ جو یہ اپنے نوافل ہوتی ہے ان نوافل کو ادا کر لیں۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ایک مرتبہ اگر ہم وضو بنائیں تو اسی وضو سے پوری نمازیں ادا ہونی ضروری ہے، تو یہ خیال غلط ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک مرتبہ وضو بنا کر پوری 17 رکعتیں آپ کو پڑھنا ضروری ہے، یہ چیز نہیں ہے، بلکہ ایک مرتبہ وضو بنائیں، جب تک چل رہا ہے اس کو چلنے دیں، 2 رکعت تک چلے یا پھر 17 رکعت تک چلے، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ درمیان میں اگر آپ کا وضو فاسد ہو گیا ہے تو آپ کو نیا وضو بنانا ہے، اور جو پیچھے کی آپ نے نمازیں پڑھی ہے وہ تمام نمازیں آپ کی بالکل صحیح اور درست ہو چکی ہے۔ اگلا سوال ہے، السلام علیکم حضرت، ایک سوال یہ پوچھنا ہے کہ اگر ناپاک کپڑے باتھ روم میں ہم نہاتے وقت دھو لیتے ہیں تو ان دھونے کی وجہ سے اس کے جو چھینٹے ہیں ان چھینٹوں سے ہمارا فرش ناپاک ہو جائے گا، ہماری چپل کا جو نیچے والا حصہ ہے، سرفیس ہے، وہ سب ناپاک ہو جائے گا، اسی طرح باتھ روم کی جو دیوار ہے وہ بھی ناپاک ہو جائے گی، اور پھر ان تمام چیزوں کو کلین کرتے وقت، نہاتے وقت بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، بہت زیادہ وسوسے رہتے ہیں۔ اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر ناپاکی 1 درہم سے کم لگی ہوئی ہے تو اس کو کپڑے پر لگ جانے کی وجہ سے کپڑوں کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور اگر ہم اس 1 درہم سے کم والی جو نجاست کا کپڑا ہے اس کو دوسرے کپڑوں کے ساتھ ملا کر کے دھو لیتے ہیں تو کیا ایفیکٹ ہوتا ہے؟ دیکھیے، شاید آپ وہم اور وسوسے کے مریض ہیں، اس وہم اور وسوسے سے نکلنے کے بہت سارے طریقے روحانی اعتبار سے بھی، شرعی اعتبار سے بھی اور فقہی اعتبار سے بھی ہم نے کافی ایکسپلین کیا ہے، آپ ان تمام ویڈیوز کو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو ہمت ملے گی اور آپ اس بیماری سے لڑنے کی طاقت آپ کے اندر آ جائے گی۔ تو خیر، آپ کے سوال سے لگتا ہے کہ شاید آپ کے اوپر اس بیماری کے کچھ اثرات ہیں، تو بالکل گھبرانے اور ڈرنے والی بات نہیں ہے، یہ ختم ہونے والی چیز ہے۔ پہلی چیز تو آپ کو یہ یقین کر لینا ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کو شک اور وہم خود سے دل میں پیدا نہیں کرنا ہے۔ اب یہ جو بات آپ نے واش روم کی کہی ہے، وہاں پر یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ صرف ہمارے خیالات ہوتے ہیں۔ باتھ روم میں جانے کے بعد آپ کے پاس ایک کپڑا ہے، اس پر نجاست لگی ہے، تو آپ نے جب اس نجاست کو دھو دیا ہے تو واقعتاً نجاست دھل جاتی ہے، پانی نیچے گرتا ہے اور وہ نلی کے راستے سے باہر نکل جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم سوچنے بیٹھ جائے کہ اس کے جو چھینٹے اڑے ہیں میرے بدن پر گئے ہیں، پھر میرے بدن کے چھینٹے جو میری دیوار تھی اس دیوار کو لگ گئے ہیں، پھر وہاں سے اڑ کر شاور کو اوپر لگ گئے ہیں، پھر وہاں سے اڑ کر صابن کو لگ گئے ہیں، تو یہ سب سوچنے والی باتیں ہیں، یہی چیزیں وہم و گمان کے اندر آپ کو مبتلا کریں، اس کی طرف آپ کو دھیان اور توجہ نہیں دینی ہے۔ آپ کو جو غسل کرنے کا اور ناپاک کپڑوں کو دھونے کا طریقہ بتلایا گیا ہے اس کو آپ اچھی طرح دیکھ لیں، کافی ویڈیوز کے اندر کافی سوالات اس ٹاپک پر ہے اور کافی جوابات ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کی جو پرابلم ہے، آپ کی جو تکلیف ہے ختم ہو جائے گی۔ ان کیس مان لیجئے اگر نجاست اڑ بھی گئی ہے تو بھی ڈرنے والی بات نہیں ہے، بھائی جس طرح یہ کپڑا نجاست لگنے کی وجہ سے آپ نے اس کو دھویا ہے تو پاک ہو گیا، یہ 100% والی بات ہے کہ پاک ہو گیا۔ جب یہ کپڑا پاک ہو جائے گا تو اس کی نجاست اگر کہیں پر جاتی ہے تو وہ پاک نہیں ہونے والا، وہ بھی تو پاک ہو جائے گا، بس آپ اس کے اوپر ایک مرتبہ پانی ڈال دیں، بہہ جائے گا، ختم ہو جائے گا، آپ کی چپل بھی پاک ہو جائے گی، آپ کی دیوار بھی پاک ہو جائے گی۔ اور اس سے آگے بڑھ کر بات یہ ہے
کہ اگر یہ جو قطرے ہوتے ہیں، پہلی چیز تو آپ ان قطروں کے اوپر فوکس نہیں کیا کریں، بہت تکلیف میں ڈالتے ہیں یہ قطرے، کیونکہ اگر 1 درہم سے کم نجاست اگر کہیں ہے تو وہ معافی کے درجے میں ہوتی ہے۔ اگر کہیں پر 1 درہم سے کم نجاست ہے تو وہ معافی کے درجے میں ہوتی ہے، اور ویسے بھی دیوار پر یا پھر ایسے ہی دروازے وغیرہ پر نجاست لگتی ہے تو سوکھنے کی وجہ سے تو پاکی ہونے والی ہے، وہاں پر بھی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ کے وہاں پر نجاست لگی ہے یا ناپاک قطرہ لگا ہے، پانی ڈال دیں، بہت زیادہ سوچتے ہوئے نہ بیٹھے، کیونکہ نجاست یوں ہی ادھر ادھر دوڑتی نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کا جو کپڑا ہے اس پر 1 درہم سے کم نجاست ہے، بعد میں آپ نے اس کو کسی جگہ پر یا پھر تمام پاک کپڑوں کے ساتھ ملا دیا ہے اور اس کے اندر پانی ڈال دیا ہے، تو اس پانی کے ڈالنے کی وجہ سے وہ نجاست پھیل جائے گی، آپ کا جو کپڑا تھوڑا سا ناپاک تھا پورا ناپاک ہو جائے گا، دوسرے کپڑے جو سب پاک تھے وہ بھی ناپاک ہو جائیں گے۔ تو آپ کو یہ غلطی نہیں کرنی ہے۔ جب بھی آپ نجاست کو صاف کرتے ہیں تو آپ کو یہ پورا کپڑا دھونے سے پہلے صرف اس کا ایک کونا جہاں پر نجاست لگی ہے اسی کو دھونا ہے۔ اس کو دھونے کے بعد آپ پورا کپڑا دھویں تو یہ جو خیالات اور یہ جو وسوسے اور وہم ہیں انشاءاللہ یہ قریب بھی نہیں بھٹکیں گے۔ اگلا سوال ریاض صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، میں نے گھر پر قربانی کے لیے ایک جانور پالا گیا ہے، خصی ہے، جس کو آج صبح، شاید انہوں نے 6 دن پہلے سے سوال کیا ہے تو آج ان کا سوال پڑھا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج صبح میں کچھ کتوں نے اسے گھیر لیا اور اسے 3 جگہ پر ہلکا ہلکا اسپرش کر دیا ہے، اور اس کی وجہ سے لیکن اس کا خون وغیرہ نہیں نکلا ہے، دوا وغیرہ دی گئی ہے، جانور کی قربانی ہوگی یا پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی؟ وہ تھوڑا سا سست بھی ہو گیا ہے، کچھ کھا بھی نہیں رہا ہے، تو اسے دوا وغیرہ دینے کے بعد اگر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ جانور قربانی کے لیے چلے گا یا پھر نہیں چلے گا؟ دیکھیے ابھی سفر کا مہینہ سفر المظفر ہے اور آگے تقریباً 7 مہینے آنے والے ہیں، اس کے بعد میں قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یہ جو بکرا ہے آپ کا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، اور ویسے بھی اس کو کوئی گہرا زخم نہیں آیا ہے۔ جانور کے بارے میں آپ سمجھ لیجئے کہ ایسا جانور ضروری ہوتا ہے قربانی کے لیے جو عیب دار نہ ہو، اور آپ کے بولنے کے مطابق اس جانور کے اوپر ہلکی خراش آئی ہے، یعنی تھوڑا سا جو کٹ لگ جاتا ہے اس طرح کا کچھ ہے، تو پھر اس کی وجہ سے یہ جو ایسی تکلیف ہے جو عیب کے اندر اس جانور کو ڈالتی نہیں ہے، تو یہ جانور آپ کا بالکل اچھا ہے، تندرست ہے، اور ابھی 6 دن ہو چکے ہیں، شاید آپ کا وہ جانور صحت یاب بھی ہو چکا ہوگا، کھانے پینے بھی لگ گیا ہوگا، اور اگر نہیں بھی ہے تو آپ اس کے اچھا سے علاج کروائیے، اور جو کتے کے کاٹنے کی وجہ سے جو انجیکشن دلوائے جاتے ہیں وہ انجیکشن بھی دلوا دیجیے۔ اس کی وجہ سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جانور کے جسم میں جو جراثیم جاتے ہیں وہ جراثیم مر جاتے ہیں، لیکن تھوڑے سے اسپرش کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ جراثیم بھی نہ گئے ہوں۔ ڈاکٹر کو آپ بتلا دیں، وہ اگر آپ کو رائے دیتا ہے کہ اس کو انجیکشن لگوانا ضروری ہے تو آپ ضرور اس کو انجیکشن لگوائیں، اس کی وجہ سے وہ جو جانور کے اندر کے جراثیم ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے، اور قربانی تو آپ کی جانور کی درست ہی ہے، ٹھیک ہے، قربانی آپ اس بکرے کی کر سکتے ہیں، قربانی جائز ہے، درست ہے، اور اگر آپ نے انجیکشن لگوا دیا تو کھانا بھی جائز ہے۔ اگر انجیکشن آپ نے نہیں لگوایا اور انجیکشن نہ لگوانے کی وجہ سے زخم زیادہ گہرے تھے اور وہ جو جراثیم جانور کے پورے جسم میں پھیل چکے تھے، پھر وہ گوشت کھانے کے کام کا نہیں تھا، تو پھر اس سے آپ کو بچنا ہوگا۔ تو خیر آپ اپنے ڈاکٹر سے بات چیت کر لیں، جانور بھی ان کو بتا دیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ بالکل فٹ ہے، اس کا گوشت بھی بالکل ٹھیک ہے، تو پھر قربانی بھی درست ہے اور اس کا کھانا بھی آپ کے لیے حلال ہوگا۔ شعبان صاحب کے تقریباً 3 سوالات ہیں، جن میں سب سے پہلا سوال وہ کرتے ہیں کہ کفر کرنے کے بعد ساری جو نیکیاں ہوتی ہے برباد ہو جاتی ہے، پھر سے نماز وغیرہ ادا کرنی ہوتی؟ جی بالکل، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اگر کفر ہو جاتا ہے، ارتداد کے اندر آدمی چلا جاتا ہے، اپنی زبان سے کوئی شرک اور کفر والے الفاظ ادا کر دیتا ہے، یا پھر عملی اعتبار سے کوئی کفر والا کام کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو اسلام کے جتنے اعمال تھے وہ سب منہدم ہو جاتے ہیں، پھر سے اس کو اثر نو
جتنے بھی اعمال ہے وہ سب کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ابو کی جیب سے پیسہ نکالنا چوری ہے؟ بنا پوچھے جی بالکل چوری ہے۔ آپ اپنے والد صاحب سے پوچھ کر ہی ان کی یا پھر کسی کی بھی چیزیں، کسی کی ملکیت کی ہے، پوچھ کر ہی استعمال کیا کریں، کیونکہ اگر آپ نے ایک مرتبہ نہیں پوچھا ہے، والد صاحب نے ڈانٹا بھی نہیں ہے، اگر ان کو علم ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، تو اس طرح دھیرے دھیرے آدمی اس بری عادت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ شروعات ہوتی ہے 10 روپیہ سے، بعد میں وہ لاکھوں روپے تک بات پہنچ جاتی ہے۔ تو اس طرح نہیں کرنا ہے۔ والد صاحب کے پاس کی جو چیزیں ہیں آپ ان سے اجازت لے کر، ان سے پوچھ کر استعمال کریں۔ اسی طرح اگلا سوال بھی یہ ہے کہ وائف چوری کرتی ہے، وائف کا چوری کرنا کیسا ہے؟ وائف کا چوری کرنا اپنے شوہر کے جیب میں سے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر شوہر اس کو خرچ کے لیے مال ہی نہیں دیتا ہے، گھر پر استعمال کی جانے والی جو چیزیں ہوتی ہے، کھانے پینے کی جو بیسک ضروریات ہوتی ہے، وہ چیزیں بھی اگر شوہر لاتا نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں عورت کا بھی چونکہ شوہر پر حق ہوتا ہے، اس لیے بقدر ضرورت وہ مال اپنے شوہر کی جیب سے نکال سکتی ہے۔ اگلے 2 سوالات ہیں ابراہیم حسین صاحب کے، کہتے ہیں السلام علیکم، میں دوائی لیتی ہوں۔ ایک خاتون ہے، ان کا سوال ہے میں دوائی لیتی ہوں، اس میں جیلاٹین ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرا منہ گندا ہو گیا ہے، اس دوائی کے کھانے کی وجہ سے میرا منہ گندا ہو چکا ہے، اور پھر اس کے بعد میں جتنی بھی چیزیں ہیں، میری بیڈ شیٹ ہے، میں نے جن جن چیزوں کو ہاتھ لگائے، چونکہ گولیاں ہاتھ میں ہوتی ہے، کھا لیا، بعد میں کپڑا ہے، میری چادر ہے اور میرا دوپٹہ ہے، اور جو تمام چیزیں استعمال کی جانے والی وہ تمام چیزیں ناپاک ہو چکی ہے، میرے کپڑوں سے جو ٹچ ہو چکے ہیں، جہاں جہاں پر میرے ہاتھ لگ چکے ہیں، تمام چیزیں ناپاک ہو چکی ہیں۔ جی دیکھیے، یہ جو جیلاٹین ہوتی ہے، سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنا ہے کہ جیلاٹین کیا چیز ہے۔ یہ جیلاٹین ایک پروٹین ہوتی ہے، اور یہ پروٹین جاندار کی جو ہڈیاں ہوتی ہے وہاں سے بھی نکالا جاتا ہے، یا اسی طرح جو درخت وغیرہ ہوتے ہیں، پھل پودے وغیرہ ہوتے ہیں، ان سے بھی جیلاٹین حاصل کیا جاتا ہے۔ تو اپنی ذات کے اعتبار سے جو جیلاٹین ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے، ہر جیلاٹین ناپاک نہیں ہوتا ہے، بلکہ صرف وہی جیلاٹین ناپاک ہوتا ہے جو حرام اور مردار جانوروں کی ہڈیوں سے نکالا گیا۔ اگر کچھ جیلاٹین ہڈیوں سے نکالا گیا ہے اور ایسے جانوروں سے نکالا گیا ہے جو کہ حلال تھے، جن کو شرعی اعتبار سے ذبح کیا گیا تھا، تو پھر ان سے حاصل کی گئی کولیجن اور جیلاٹین کا استعمال کرنا، چاہے ڈائریکٹلی ہو یا پھر آئس کریم کے ذریعے ہو یا پھر کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ ہو یا پھر دواؤں کے ساتھ ملا ہو، بالکل جائز ہے، درست ہے، کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے۔ لیکن اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ جیلاٹین جو ہماری دواؤں میں ملی ہے وہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ تو دیکھیے، جب تک آپ کو کسی چیز کی ناپاکی کا یقین نہیں ہو جاتا ہے تب تک آپ اس کو ناپاک نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ یہ بات تو بالکل فکس ہے کہ کوئی بھی دوائی جیلاٹین کے بغیر بنتی نہیں ہے، یا تو اس میں درختوں کی یا پھر پھل پودوں وغیرہ کی جیلاٹین ہوتی ہے یا پھر جانوروں کی ہڈیوں کی ہوتی ہے، بغیر جیلاٹین کی دوائی وغیرہ بنتی نہیں ہے۔ لیکن دوائی کے اوپر عام طور پر لکھا بھی جاتا ہے اس کے اندر کون سی چیزیں مکس کی گئی ہے، آپ ان کا جو ڈسکرپشن ہوتا ہے اس کو پڑھ لیں، وہاں پر اگر لکھا ہے کہ اس میں جیلاٹین ہے اور فلاں فلاں چیز کی ہے، اور وہاں پر جو انڈکشن میں جو لکھا ہوا ہے کہ اس میں فلاں جانور کی جیلاٹین ملی ہے، تو پھر اگر وہ جانور آپ کی نظر میں، شریعت کی نظر میں حرام ہے، تو پھر وہ دوا کو استعمال کرنا بھی آپ کے لیے حرام ہے، اور وہی جو دوائیں ہیں اور وہی جیلاٹین ناپاک ہوتا ہے، اور وہی ناپاکی سب طرف پھیل جاتی ہے۔ دوسری طرف اگر پاک جانوروں کے جیلاٹین کا تذکرہ لکھا ہے تو پھر کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے، اور اگر کسی چیز کے پر کچھ لکھا ہی نہیں ہے کہ یہاں پر جیلاٹین ملی ہے یا نہیں ملی ہے، اور اگر ملی ہے تو کس جانور کی یا پھر کس چیز کی ملی ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ تحقیق کریں۔ اگر تحقیق کرنے سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے بہت اچھی بات ہے، اگر تحقیق کرنے کے باوجود بھی پتہ نہیں چلتا ہے تو جب تک حرام ہونے کا حکم آپ کو کہیں سے نظر نہیں آتا
یعنی جب تک آپ کو اس بات کا کنفرمیشن نہ مل جائے، اور کنفرمیشن آپ کے ذہن سے اور آپ کی سوچ سے نہیں، بلکہ جو اس کے ماہرین ہوتے ہیں، جو سائنٹسٹ حضرات ہوتے ہیں، جو زیادہ جانکار لوگ ہوتے ہیں، ان کی رائے آپ کے سامنے نہ آ جائے کہ یہ جو فلاں چیز کے اندر جیلاٹین ہوتی ہے وہ ناپاک ہوتی ہے، اس وقت تک آپ اس کو ناپاک تصور نہیں کر سکتے۔ تو دیکھیے یہاں پر آپ کو بہت زیادہ ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دواؤں کا آپ استعمال کیا کریں، پوری دنیا کر رہی ہے، اچھے اچھے لوگ کر رہے ہیں، دنیا دار بھی کر رہے ہیں، دیندار بھی کر رہے ہیں، متشرع حضرات بھی کر رہے ہیں، تو ظاہر بات اس میں کچھ تحقیقات ایسی ہوں گی کہ اس میں جو جیلاٹین مکس کی جاتی ہے یہ حرام جانوروں کی یا پھر مردار جانوروں کی ہڈیوں سے حاصل نہیں کی جاتی ہے، اس لیے سبھی لوگ کر رہے ہیں تو آپ بھی کیجیے۔ کسی پرٹیکولر دوا کے اوپر اگر ایسا ہے، اس کو تحریر کیا گیا ہے، اس کے ڈسکرپشن میں ڈال دیا گیا ہے، تو پھر ایسی مخصوص دوا کا استعمال کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ یہ پوری بات اور پوری تفصیل آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوگی۔ اور اگر کوئی دوا آپ استعمال کر رہے ہیں جس کے اوپر واقعتاً پوری تفصیل کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ اس کے اندر ملی گئی جیلاٹین ناپاک ہے، حرام جانور کی ہے، تو پھر وہ ناپاکی بھی صرف اس گولی تک محدود رہے گی۔ پہلی چیز تو آپ کو پھر وہ اگر وہ ناپاک چیز ملی ہے تو آپ کو استعمال کرنا آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا، اگر اس کا الٹرنیٹیو ہے، اور اگر اس کا الٹرنیٹیو نہیں ہے تو پھر آپ پوری تفصیل لکھ کر پوچھ سکتے ہیں۔ تو اگر اس کا الٹرنیٹیو ہے تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیں، اور وہ جو دوائی ہوگی صرف آپ کے ہاتھ میں لگنے کی وجہ سے آپ کے ہاتھ ناپاک نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ دوائی بالکل سوکھی ہوئی ہے، اور سوکھنے کی وجہ سے اس کے اندر کی جو ناپاکی ہے نکل کر آپ کے ہاتھ پر تو لگنے والی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ کے ہاتھ ناپاک نہیں ہوں گے، آپ کی بیڈ شیٹ ناپاک نہیں ہوں گے، اور کوئی بھی چیز ناپاک ہونے والی نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے منہ میں ڈال لیا ہے تو پھر منہ ناپاک ہوگا، لیکن یہ بھی جنرلی جیلاٹین ملی ہوئی دواؤں کے بارے میں نہیں کہا جا رہا ہے، وہ جو بالکل یقینی طور پر پتہ چل چکی ہے، اس کے یا تو مالک جو ہوتے ہیں یا پھر جو اس کے پروڈکشن والے ہوتے ہیں وہ خود کہہ دیتے ہیں کہ اس کے اندر ناپاکی ملی ہے، تو پھر آپ کا منہ ناپاک ہوگا، کلی کر دیا آپ نے تو ناپاکی بھی ختم ہو جائے گی۔ ساتواں سوال ہے جس کے اندر سعدیہ پروین کہتی ہیں کہ مفتی صاحب یہ جو مہر فاطمی ہوتی ہے اس کی رقم کتنی ہوتی ہے اور کتنا مہر ہوتا ہے؟ دیکھیے جو مہر فاطمی ہوتی ہے جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نکاح کے موقع پر دیا تھا، اسی کا نام ہے مہر فاطمی۔ مہر فاطمی کی مقدار جو ہوتی ہے چاندی کے اعتبار سے 1.5 کلو چاندی، 1.5 کلو 30 گرام 900 ملی گرام، اتنی جو چاندی ہوتی ہے یہ مہر فاطمی کہلاتا ہے۔ اور اس کی جو رقم ہوگی آج کی ڈیٹ کے حساب سے آپ اس کو کیلکولیٹ کر لیں کہ کتنی رقم بنتی ہے، کسی سونار سے یا پھر جو جویلر ہوتا ہے اس سے آپ معلوم کر لیں، یا پھر انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے، ہم نے اس کی تحقیق نہیں کی، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو پھر کیلکولیشن کر لیجئے، آپ کو آج کی ڈیٹ کا جو قیمت ہوتی ہے مہر فاطمی کی وہ بھی پتہ چل جائے گی۔ اس کی جو آنکڑے ہیں وہ سمجھ لے، 1.5 کلو 30 گرام اور اس کے بعد 900 ملی گرام، اتنا مہر فاطمی کی مقدار ہوتی ہے۔ آخری سوال تھا، بس اس کے علاوہ اور بھی کافی سوالات باقی ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں اور اگلی مجلس میں ان کے جوابات بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔